वसदक़ अल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, गुज़िश्ता हम 3 हफ्तों से रूह के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ उसके अहवाल के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। रूह के मुख्तलिफ अहवाल मैंने आपके सामने पेश किए जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अक़वाल उलमा की रोशनी में थे। आज भी कुछ अहम अहवाल जो हर शख्स को जिनसे साबका करना पड़ता है वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। वो है मौत का वक्त, कि मौत के वक्त इंसान के साथ क्या मामले होते हैं, मरने के बाद और फिर आगे तक जो मामलात हैं उनमें से कुछ मुख्तसरन आपके सामने जिक्र करता हूं। वैसे तो सैयदना अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब तुहफ़तुल मोमिन में यह हदीस शरीफ बयान की है कि मोमिन को उसकी मौत से 40 दिन पहले ही उसके इंतकाल की खबर दे दी जाती है। और ऐसा बहुत सारे लोगों में देखने में भी आता है कि जो लोग नमाजी होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पे अमल करने वाले होते हैं, तो वो अपने इंतकाल से बाज़ात पहले ही 40 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या जिस दिन इंतकाल होने वाला होता है उस दिन वो बता देते हैं। और ऐसे 1-2 वाक़यात नहीं है बल्कि बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन मुसलमानों के वाक़यात हैं। आपके घरों में बाद लोगों के सामने पेश आए होंगे कि जिन्होंने जिक्र कर दिया हुआ कि मेरा आज वक्त आ गया है और मेरा ये वक्त है इंतकाल करने का, और उन्होंने वसीयतें भी पहले कर दी, दीगर मामलात भी पहले कर दिए। तो बहरहाल मौत के वक्त क्या आलम होता है, तो हदीस करीमा में मुख्तलिफ अहवाल बयान किए गए हैं। एक हदीस करीमा में आता है कि जब बंदे की मौत का वक्त करीब आता है तो अगर बंदा मोमिन है, मुसलमान है, तो सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वो निहायत ही हसीन व जमील खूबसूरत शक्ल में 500 फरिश्तों के साथ तशरीफ लाते हैं और वो उस मरने वाले मुसलमान के सामने बैठ जाते हैं। हद निगाह तक वो बैठे हुए होते हैं जो निहायत हसीन व जमील होते हैं और उनके पास बड़ा खुशबूदार कपड़ा होता है जिसमें जो कफन होता है रूह के लिए, और सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके सराहने आके बैठ जाते हैं और वो कपड़ा फिर उसकी ठोड़ी के नीचे बिछा देते हैं। तो जैसे ही उसकी ठोड़ी के नीचे बिछाते हैं तो उसकी रूह पानी की तरह बहकर बाहर आ जाती है और उसको कपड़े में लपेट लिया जाता है। कपड़ा निहायत खुशबूदार होता है और फिर वो दीगर फरिश्ते आकर फौरन वो रूह को अपने हाथ में ले लेते हैं और ये रूह फिर इसे मरहल आला की तरफ लेकर जाते हैं। तो इस रूह से खुशबू महक रही होती है। तो रास्ते में दीगर फरिश्ते मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये किसकी खुशबू है। तो दुनिया में जो उस आदमी का नाम होता है उस आदमी का नाम लेके फरिश्ते बताते हैं कि ये फलां की खुशबू है। वो सब मुबारकबाद देते हैं, आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं और फिर ये रब की बारगाह में पहुंचती है और रब करीम इरशाद फरमाता है कि इसके नामा अमाल को इल्लियून में रखो। फिर इसकी कब्र में से भेज दिया जाता है दोबारा, और कब्र में जब ये आता है तो फरिश्ते इससे आके सवाल करते हैं, ये सवालों को जवाब देता है। उसके लिए फिर आसमान से निदा की जाती है, उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत के और दीगर लवाजमात उसको पेश किए जाते हैं और क़यामत तक उसका यह मामला रहता है। उसके मुकाबले में जो काफिर है, बदकार है, उसकी रूह को कब्ज करने के लिए सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम निहायत ही खौफनाक शक्ल में तशरीफ लाते हैं
اور وہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خوفناک قسم کے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک بدبودار کپڑا ہوتا ہے جو اس کو ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اس سے اس کی روح کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کی روح پھیل جاتی ہے جسم میں اور باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کو جھٹکا مار کے اس کو نکالا جاتا ہے اس کے جسم سے۔ پھر اسی طرح جب اس کو لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں بدبودار کپڑے میں تو اس کی روح کی بدبو ہوتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کون ہے یہ، تو اس کا پھر وہ دنیا میں جو نام تھا کہ فلانے کی یہ بدبو ہے، اس کو لے کے چڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور پھر اس کو نامہ اعمال کو سجین جو زیر زمین ایک مقام ہے وہاں پر نامہ اعمال رکھا جاتا ہے اور روح کو قبر میں بھیجا جاتا ہے اور پھر فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، یہ سوال جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے سزائیں ہوتی ہیں اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے قبر میں۔ ایک حدیث شریف میں تھوڑے اور ڈیٹیل کے ساتھ اور خاص بندہ مومن کے حوالے سے بیان آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کے انتقال کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے ولی کے انتقال کا وقت ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے فرشتے نہایت ہی حسین و جمیل شکل میں تشریف لاتے ہیں اور خوشبو مہکی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کے حسن و جمال کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا حسن و جمال ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے ملک الموت تم مجھے بتاؤ، تم بدکار آدمی کی روح قبض کرنے آتے ہو، کافر کی روح قبض کرتے ہو تو تمہاری کیا شکل ہوتی ہے؟ تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت آپ چھوڑیں اس کو، آپ نے فرمایا نہیں دکھاؤ مجھے، تو کہا حضرت توجہ کہیں اور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ کہیں اور کی، جب پھر انہیں پلٹ کے دیکھا تو وہ نہایت ہی خوفناک شکل کا ایک شخص تھا جس کے چہرے پر 12 آنکھیں تھی اور بال ایسے بالکل کھڑے ہوئے تھے اور نہایت ہی مطلب کہ بدبودار جسم تھا اور اس سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ گناہ گار آدمی کو تو سزا دینے کے لیے تمہاری شکل دکھا دینا ہی کافی ہے، اور پھر کہا کہ اچھا نیک آدمیوں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو وہ پھر اسرائیل علیہ السلام نے ایک نہایت خوبصورت جوان کی صورت بنائی جس سے خوشبو مہک رہی تھی، چہرہ آفتاب کی طرف روشن تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی کو اگر کوئی اور جزا نہ بھی ملے، صرف تمہارا دیدار ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے ولی کی جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو سیدنا ملک الموت علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں اور وہ بندہ مومن کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور سیدنا ملک الموت علیہ السلام اپنے ساتھ سفید رنگ کا ریشم لے کر آتے ہیں جو نہایت ہی خوشبودار ہوتا ہے اور اس کی گردن کے نیچے وہ کپڑا بچھا دیا جاتا ہے اور ان کے سامنے اس اللہ کے ولی کے سامنے جنت کا منظر کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے منظر میں وہ جنت کی نہروں کو بہتا ہوا دیکھتا ہے، اس کے سرسبز و شاداب درختوں کو دیکھتا ہے، اس کے محلات کو دیکھتا ہے اور وہ حور عین جو اللہ نے اس کے لیے تیار کی رکھی ہیں ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں، وہ اسے آواز دے رہی ہوتی ہیں اور فرشتے سارے کے سارے اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور ایسے میں اچانک اس کی روح اس کے جسم سے کودتی ہوئی اور باہر نکل کے کپڑے پہ آ جاتی ہے، ان حوروں کے شوق میں، اس جنت کے شوق میں جو اللہ نے اس کو دکھایا، کیونکہ وہ سمجھ دیکھ لیتی ہے دنیا تو آزمائش کی جگہ تھی، یہاں لطف تو اب ہے، سرور تو اب ہے، جو مجھے مقام دکھایا گیا ہے، تب اس میں داخل ہونے کے لیے روح نکل کر آتی ہے۔ پھر اس روح کو وہ اس خوشبودار کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، آسمان سے ملأ الاعلیٰ سے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو ہر دروازہ
یہ چاہتا ہے کہ ہم سے یہ داخل ہو جائے، اور پھر جب ایک دروازے سے اگلے دروازے تک جاتے ہیں، 7 آسمانوں کے 7 دروازے ہیں، تو پھر پچھلے دروازے پہ جو خاص قسم کے فرشتے مقرر تھے وہ اس کے روح کے پروٹوکول کے لیے اس کے ساتھ تک آتے ہیں، اور پھر جب یہ اگلے آسمان میں داخل ہوتا ہے تو پھر اگلے آسمان کے فرشتے اس کے پروٹوکول کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں، اور خود اس وقت جب اس روح کو جب آسمانوں کی طرف لے کر آتے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہر طرف مبارکباد مبارکباد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کی جیت حاصل کرنے کے لیے دنیا پہ فریفتہ ہیں، دنیا کی جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، اسی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی کامیابی چند روز میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہاں کا پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بھی بن جائیں تو تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد پھر وہی بعد میں ذلت و رسوائیاں ہوتی ہیں، اور آپ کی کامیابی سے سارے لوگ خوش بھی نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے ہم ساری زندگی بتا دیتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتے ہیں، قتل تک ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر خطرہ مول لے لیتے ہیں، لوگوں کی برائیاں سنتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ نے حقیقی کامیابی رکھی ہوئی ہے، جس کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ کے ولی کی روح ملأ الاعلیٰ سے آسمانوں اور آسمانوں سے پھر عرش الہی پہ جاتی ہے، اور عرش الہی پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ تو پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کو، نامہ اعمال کو علیین میں رکھا جائے، اور روح کو واپس اس کے جسم کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ یہ روح اپنے جسم میں آتی ہے، تو ایسے میں اس نے جو نیک اعمال کیے ہوتے زندگی میں، نماز ہے وہ اس کے قدموں کی جانب آ جاتی ہے، اور روزہ اس کے دائیں جانب آ جاتا ہے، بائیں جانب آ جاتا ہے، اور صدقہ اس کے دائیں جانب آ جاتا ہے، اور سر کی طرف کچھ اعمال آ جاتے ہیں، پورے جسم کو اس کے گھیر لیتے ہیں۔ اب عذاب، پھر صبر جو ہے وہ خاموشی سے آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جو آج ہم صبر کرتے ہیں دنیا میں، اس کی بھی کل قیامت بلکہ قبر میں شکل ہوگی اس کی، یہ نماز روزے کی بھی شکلیں ہوں گی وہاں پر، یہ آج تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کی شکلیں ہمیں دکھائے گا، ان کے جسم ہوں گے باقاعدہ۔ تو یہ قبر میں آ کے بندہ مومن کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے، اور عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تاکہ اس کو سزا دے۔ تو نماز ڈانٹ کے کہتی ہے چل ہٹ جا، اس کے پاس سے دور ہو جا، یہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کر ابھی آ رہا ہے، یہ وہ پاؤں ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ عذاب وہاں سے چلا جاتا ہے، سر کی طرف سے دائیں جانب سے آتا ہے یا بائیں جانب سے آتا ہے، تو روزہ ڈانٹتا اس کو چل ہٹ یہاں سے، یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہا کرتا تھا، یہ بڑی تکلیفیں برداشت کر کے دنیا سے آیا ہے۔ اسی طرح دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، سر کی جانب سے، جدھر سے بھی عذاب آنا چاہتا ہے، اس کے نیک اعمال اس عذاب کو دھکا دے کے بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب عذاب چلا جاتا ہے تو پھر وہ صبر جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی نیک کاموں پہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا آپ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، تو آپ ممکن ہے کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، آپ دکان کو بند کر کر آئے ہیں، یہ آپ نے صبر کیا ہے اپنے دنیا کے نقصان پر، یہ صبر کی صورت ہے۔ اور آپ کو ضروری کام ہوں گے، ممکن ہے ان کاموں کو چھوڑ کر آپ نماز کے لیے آ گئے، یہ دین سیکھنے کے لیے، تقریر سننے کے لیے آ کے بیٹھ گئے، تو یہ سارا کا سارا آپ کا صبر ہے، یہ جو آپ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی قبر میں موجود ہوگا۔ تو سارے کے سارے نیک اعمال سے یہ صبر کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر تم سے کام نہ بنے تو پھر میں اس کو بچانے کے لیے آؤں گا۔ تو پھر بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب 2 فرشتے آتے ہیں جو نہایت ہی خوفناک قسم کے فرشتے ہیں، جن کی آنکھیں
دیگ کی مانند بڑی بڑی ہیں اور جن کے کاندھوں کے درمیان میں کافی طویل فاصلہ ہے. ان کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہے. ان کے دانت بڑے بڑے ہیں, منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور وہ زمین سے کو اپنے دانتوں سے کھودتے ہوئے اس کی قبر میں ظاہر ہوتے ہیں, جو نہایت ہی خوفناک شکل ہے. اور ان کے ہاتھ میں زبردست قسم کا ہتھوڑا ہوتا ہے. وہ ہتھوڑا ایسا ہے کہ اگر تمام جنات اور انسان مل کے اٹھانے کی کوشش کریں تو اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے میرے بھائیوں. وہ اتنا خوفناک ہتھوڑا ہے. وہ نہایت ہی خوفناک اور کڑکتی آواز میں اس مردے سے سوال کرتے ہیں, اس کے روح سے سوال کرتے ہیں, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن جس نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت کی, اپنے رب کی فرما برداری کی, جب میوزک سننے کو دل چاہتا تھا تو رب کا حکم یاد آ جاتا تھا کہ میرے رب نے منع کیا ہے اس گانے باجے سے, میوزک سے. فلمیں ڈرامے دیکھنے کو دل چاہتا تھا تو اپنے رب کے حکم کو یاد کر کے ان فلمیں ڈراموں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اور کسی گناہ کی طرف قدم اڑتے تھے تو اپنے رب کا خیال آ جاتا تھا کہ میرے رب نے منع کیا ہے. تو وہ بندہ جو اپنے رب پہ ایمان رکھتا, زبانی والی بات نہیں کر رہا میں, زبانی سارے ایمان رکھتے ہیں, جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, گردنیں کاٹ رہے ہیں, وہ بھی ایمان رکھتے ہیں, جو لوگوں کی عزت لوٹ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے ہمارے رب پر, جو لوگ چور بازاریاں کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگی کو جو جرم کیا ہوا ہے, وہ سب کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے. وہ زبانی ایمان ہے میرے بھائیوں. یہاں پہ پریکٹیکل کام آئے گا. پریکٹیکل وہ جو آپ کے دل میں بیٹھ کے آیا ہے اور جس کے تقاضے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں, جس کی آپ کو عادت ہو چکی, وہ پریکٹیکل ہے. دیکھو قبر کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اس کی کیفیت علماء نے بیان کی خواب کی مانند ہوتی ہے. جس طرح خواب ہوتا ہے نا, اور خواب میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بلا اختیار ہم بہت سارے کام کر جاتے ہیں, اور اکثر لوگ خواب میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو ان کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. وہ ایک صاحب بتانے لگے کہ ان کا دوست کنڈکٹر تھا کہ وہ سوتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ لوگوں سے کرایہ مانگتا تھا, ہاتھ بڑا بڑا کے سوتے ہوئے. اس کو عادت پڑ چکی تھی. بعض بچوں کو دیکھا جو لوگ پتنگ اڑاتے ہیں, وہ پتنگ اڑاتے خواب میں جو وہ مارا وہ کاٹا اس قسم کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں, ان کو عادت اس چیز کی پڑ گئی ہے. تو جس کو جس چیز کی عادت پڑ جائے گی وہ وہی خواب میں بولتا ہے, وہی خواب میں کہتا ہے. تو جن کو عادت بن گئی ہے اپنے دنیا دار لیڈروں کی پیروی کرنے کی, ان کے ہر حکم پہ ہاں کرنے کی, تو ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا وہاں پر. اور جن کو عادت ہے اپنے رب کی فرما برداری کرنے کی, اپنے رب کے ماننے کی, جو کم لوگ ہیں, ان کا معاملہ یہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. فرشتے دوسرا سوال کریں گے, ما دینو کا, تیرا دین کیا تھا؟ تو وہ جواب دے گا دین الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. دین کہتے ہیں کوڈ آف لائف کو, زندگی گزارنے کے طریقے کو. تو جس نے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزاری ہے اسی کے منہ سے نکلے گا میرا دین اسلام ہے. اور جس نے اپنے نفس پہ عمل کر کے زندگی گزاری ہے کہ رات کو جب دل چاہتے سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز غائب جب دل چاہتے اٹھتے ہیں, اور پھر دوستوں کی یاریوں میں بیٹھ کر, منڈلیوں میں بیٹھ کر جناب نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور جو دل چاہتا وہ کرتے ہیں, تو ان کا دین, ان کا کوڈ آف لائف اسلام نہیں ہے, نام کا ہے, نام کا. تو ان کے منہ سے شاید یہ جواب نہ نکل سکے کہ وہاں پہ جواب وہی دے گا جو پریکٹیکل کرتا رہا ہے. تو جو اللہ رسول کے حکم پہ پانچوں نمازیں پڑھتا رہا, اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرتا رہا, تو وہ کہہ دے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تو اب پھر نبی کریم رؤوف الرحیم کی صورت مبارکہ دکھائی جائے گی. اگر وہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرتا تھا, آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا, تو وہ جھٹ سے کہے گا کہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. کہہ دے گا میں پہچانتا ہوں یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کی یاد میں تڑپا کرتا تھا, جن کے لیے کھڑے ہو کر میں صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا, جن کی میلاد کی محفلوں میں شریک ہوا کرتا تھا,
जिनकी नातें सुन सुनकर मैं झूमा करता था, जिनके फजाइल और मनाकिब सुन के मैं नारे मारा करता था, कह देगा वो वहां पर। और जिन लोगों को इस तरफ तवज्जो नहीं होगी, जो नाम के हैं मुसलमान, वो शायद ना कह सके उस वक्त। तो बहरहाल ये वो फरिश्ते चले जाएंगे, उसको मुबारकबाद देंगे, और फिर आसमान से निदा की जाएगी, मेरे बंदे के लिए जन्नत का लिबास इसको पहना दिया जाए, जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाए, इसकी कब्र में जन्नत का बाग खोल दिया जाए और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी कर दी जाएगी। और फिर एक निहायत ही हसीन और जमील किस्म का आदमी आएगा। ये कब्र वाला मुर्दा जिसने दुनिया में नेकियां करते गुजारी थी जिंदगी, ये कहेगा तू कौन है, तू बड़ा मुबारक आदमी है, तू तो बहुत अच्छा आदमी है, तू कौन है? वो कहेगा कि मैं तेरा नेक अमल हूं, और वो फिर नेक अमल उसके साथ टाइम गुजारेगा। इसके मुकाबले में अच्छा फिर ये भी हदीस शरीफ में आया, जब इस बंदा मोमिन की रूह को कब्ज किया जाता है तो इसके घर से लेकर जहां पर ये मौजूद था वहां से लेकर कब्रिस्तान तक फरिश्ते दो खितार में खड़े हुए होते हैं, दो खितार में खड़े हुए होते हैं इसके इस्तेमाल के लिए, इसके प्रोटोकॉल के लिए। और जब ये देखता है तो कहता जल्दी करो, मुझे जल्दी कफन दो, जल्दी मुझे दफन करो, जल्दी मुझे कब्रिस्तान की तरफ लेके जाओ। और जब कब्र में जाके अपना मामला देखता है कि इसके लिए जन्नत है, अल्लाह के इनाम है, तो अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह जल्दी क़यामत कर दे, मैं लौट के अपने घर वालों के पास जाऊं, उनको बताऊं कि अल्लाह ने जो कुरान और हदीस में वादा किया था वो सच्चा है, अल्लाह के इनाम मौजूद है। और जो गुनाहगार आदमी है जिसने अपनी जिंदगियां गुनाहों में गुजारी, नमाज़ें छोड़ता रहा, रोजे छोड़ता रहा, लोगों को जुल्म सितम करता रहा, लोगों के हकूक मारता रहा, या माज़अल्लाह कुफ्र में जिसने जिंदगी गुजारी, उसका मामला बहुत सख्त है मेरे भाइयों। उसके लिए बड़ा सख्त आज़ाब है कि उसके लिए निहायत खौफनाक शक्ल में सैयदना मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, और निहायत ही उनके साथ एक बदबूदार कपड़ा होता है जिसमें जहन्नुम के अंगारे बिछे हुए होते हैं, वो उसकी ठोड़ी के नीचे रख दिया जाता है और सामने जहन्नुम का मंजर इसके सामने होता है। वहां पे जहन्नुम की भड़कती आग देख रहा होता है, जहन्नुम के देखते हुए पहाड़ देख रहा होता है, जहन्नुम के कांटेदार दरख्त को जो उसके खुराक बनेंगे, खोलते हुए पानी को जो उसको पीने के लिए दिया जाएगा, उन चीजों को देखता है तो जिस्म से निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो फिर फरिश्ते उसको सख्ती के साथ झड़क कर उसको निकालते हैं और वो अपने जिस्म को लानत करता है कि जिस्म तुझ पे लानत हो, तो मुझे गुनाहों में मुलवस करता रहा, जिस्म मुझ पे लानत करता है, दोनों एक दूसरे को लानत मलामत करते हैं। और जब इसको लेके बढ़ते हैं तो मुर्दार की बदबू फैली होती है उसके जिस्म से, उसकी रूह से, जहां से गुजरता है सब फरिश्ते कहते हैं ये कौन बदबख्त जा रहा है, ये कौन बदबख्त जा रहा है, कौन बदबूदार जा रहा है। तो दुनिया में जो उसका नाम था वो नाम बताया जाता है, ये फलाना है। जब आसमान पे पहुंचते तो आसमान के दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और निदा की जाती है कि इसके नामाल को सिज्जीन में भेज दो, सिज्जीन में भेज दिया जाता है और उसको इसकी कब्र में भेजा जाता है। और जब ये अपने कब्र में आता है तो फिर वो अजाब इसकी तरफ दौड़ कर आता है और इसके पास कोई नेक अमाल नहीं है, ना इसके पास सदकात की कसरत है, खैरात की कसरत है, ना इसके पास रोजे हैं, ना इसके पास नमाजें हैं, ना इसके पास तिलावत कुरान पाक है, ना दीगर नेकियां हैं। अब फिर अजाब इस पे आके हजूम करता है और इसकी कब्र में सांप बिच्छू, ऐसे ऐसे सांप होते हैं, ऐसे ऐसे बिच्छू होते हैं जो एक फन मारते हैं तो जमीन में 70 गज धंसा देते हैं। ऐसे ऐसे खौफनाक अल्लाह तबारक व तआला अजाब इससे भेजता है। अभी अजाबों में होता है, गशी का आलम होता है उस पर, क्योंकि रूह जब निकाली जा रही होती है उस वक्त भी बड़ी गशी का आलम होता है इस पे, इसकी कमर पे फरिश्ते उस वक्त भी हथौड़े मार रहे होते हैं। अब इसी आलम में होता है कि वो फिर मुनकर नकीर आते हैं और फिर वो अपना अंदाज से पूछते हैं मन रब्बू का। उस वक्त ला अदरी, हाय हाय मुझे पता नहीं, माँ दीनू का तेरा दिन, ला अदरी। आज हमारे लोगों से पूछा जाएगा माँ दीनू का,
تو شاید کسی اسپورٹس مین کا نام لے دیں گے تو میں تو اس کی طرح زندگی گزارتا تھا، کسی اداکار کا نام لے دیں گے کہ جناب میں تو اسی طرح الٹے ہاتھ سے پانی پیا کرتا تھا، اسی کی طرح اپنی زبان کو استعمال کیا کرتا تھا، میں نہیں بولتا تھا، میں ہی بولا کرتا تھا، اس کے اسٹائل اپنایا کرتا تھا، اسی جیسے بال رکھا کرتا تھا، اسی جیسے کپڑے پہنا کرتا تھا. اس کا دین تو وہی ہوگا نا، کیوں دین تو کوڈ آف لائف کا نام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس وقت پوچھیں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہی کہ ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم. حضور علیہ السلام کو جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت کہے گا ہاں لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کچھ، لیکن میں توجہ نہیں کی، ہاں افسوس نہیں جانتا میں. پھر جو اس پہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا، استغفر اللہ. اس سے پہلے دیکھ آسمان کی طرف دیکھے گا تو جنت کا منظر ہوگا. کہا اگر تو نیک اعمال کرتا تیرے لیے وہ کچھ تھا جو تو اب دیکھ رہا ہے. اس پر جو حسرتیں طاری ہوں گی تو کبھی وہ ختم نہیں ہوں گی. آج دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ حسرتیں ختم ہو جاتی ہے ایک نہ ایک دن، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور دیکھ نیچے اس کو جہنم دکھایا جائے گا تیرا مقام، اس پہ جو غم ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بہت خوفناک عذاب ہے. تو میرے بھائیو یہ روح کے چند احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ سارے کے سارے ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے. آج جس طرح ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کی تمام آسائش کا خیال کرتے ہیں، ان کے فیوچر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، ہر وقت لگا کے رکھتے، پڑھتا رہ تو، بار بار مت نکل، تو مسجد میں جا کے زیادہ دیر مت بیٹھا کر، کیا ضرورت ہے، یہیں پہ پڑھ لیا کر گھر میں، تو تھوڑا بہت قرآن جو پڑھنا ہے. خود نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بچہ ہے پڑھتا رہے گا. حالانکہ ان کے فیوچر کی اگر حقیقی فیوچر ہے تو یہ دنیا نہیں حقیقی فیوچر، حقیقی فیوچر مرنے کے بعد ہے. اس فیوچر کی فکر کیجئے. اگر ان سے سچی محبت ہے ان کو لائیے مسجد میں، ان کو بنائیے نماز کا عادی، دین کا عادی بنائیے، اپنے آپ کو اور ان کو اللہ کا فرما بردار بنائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیے. ورنہ میرے بھائی دونوں کی دونوں صورتیں ہمارے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی طفیل دونوں کی دونوں صورتیں ہمیں بتا دی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستوں کی ہدایت دیتی ہے. اب ہمارا اختیار ہے کہ دنیا کی خواہشات پہ مر مٹ کر نیکی کے راستوں کو چھوڑ کر اگر جہنم کا راستہ اختیار کر دے تو ہمارا اختیار ہے کہ دنیا میں اختیار ہے، اور دنیا کو ترک کر کر، دنیا کی لذتوں کو ناجائز مزوں کو ترک کر کر اگر آخرت کو اختیار کرتے تو یہ ہمارا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اچھے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.